बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 22 जून की तारीख और रात 8 बजे तक की अपडेट्स। पहली खबर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट इंतखाबात से पहले ये आखिरी पैगाम भिजवाया गया है और कहा गया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वफामत का रास्ता निकालना चाहते हैं तो आगे बढ़ें, हम आपके साथ सुलह के लिए तैयार हैं। गैर जानबदार हल्के इससे सेनेट इंतखाबात से पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के नाम आखिरी पैगाम करार दे रहे हैं। ये पैगाम क्या है, इसे आखिरी पैगाम क्यों करार दिया जा रहा है और सेनेट इंतखाबात के बाद सूरत हाल कैसे और क्यों कर बदल जाएगी, इस पर बात करते हैं तफसीली। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त है जनाब नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़राए के हवाले से। उनका यह दावा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को एक प्लान बी दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में वापसी के हवाले से, इमरान खान साहब को राज़ी करने के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी साहब इस पर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए इसके क्या नताइज निकलते हैं और आइंदा चंद दिनों के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से रिहा होकर इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात कर सकते हैं। इसके ऊपर तफसीली रोशनी डालते हैं। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के सहाफ़ती हल्के ये दावा कर रहे हैं कि बैक वक्त 3 मुख्तलिफ प्लेटफार्म से यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब, मुस्लिम लीग नवाज के राना सनाउल्लाह साहब जो कि बिलवास्ता तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ही की पैगाम रसानी करते हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, तीनों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुज़ाकरात के हवाले से पैगामात मिल चुके हैं। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की आफर्स के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगे निकल गई है। इस पर भी तफसीली रोशनी डालते हैं। मामले का आगाज़ करते हैं जनाब नेशनल डायलॉग कमेटी के एक इजलास से जो कि लाहौर में हुआ। इससे पहले कि आप ये सवाल पूछें कि नेशनल डायलॉग कमेटी है क्या, तो मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान पर मुश्तमिल इसके अंदर कुछ लोग हैं, जैसे महमूद मौलवी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं और साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद अली दुरानी एक्टिव होते हैं इस नेशनल डायलॉग कमेटी के अंदर, उनकी हमायत हासिल है। इसके साथ साथ शाहिद खकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की भी हमायत हासिल है नेशनल डायलॉग कमेटी को। अच्छा, ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है इसका एक ओपन सेशन होता है जनाब लाहौर के अंदर। सियासतदान, सहाफ़ी, समाजी रहनुमा बहस में हिस्सा लेते हैं और सब इस बात के ऊपर इत्तफाक करते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसको सियासी इस्तेकाम की तरफ ले जाने का जो वाहिद रास्ता है वो मुज़ाकरात हैं। और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा नेशनल डायलॉग कमेटी के सरगर्म रुकन महमूद मौलवी साहब, उनकी तकरीर यहाँ पर होती है बड़ी इंपॉर्टेंट। इस हवाले से वो सोशल मीडिया पर कुछ अपने पॉइंट्स भी शेयर करते हैं। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के हवाले से मशहूर हैं और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब समझे जाते हैं। वो एक बात करते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ उन्हें मुक्तदरा से मुज़ाकरात का मैंडेट दे तो वो सिर्फ 90 दिन के अंदर एक आबरूमंदाना हल निकाल सकते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि इन मुज़ाकरात से ये तवक्को ना की जाए कि हुकूमत बदल जाएगी या कोई इनकलाब आ जाएगा, लेकिन इन मुज़ाकरात से लाजमन हालात मामूल पर आ जाएंगे। और इन बिटवीन द लाइन उनका मतलब और मकसद ये था कि इमरान खान साहब को 5 अगस्त 2026 से पहले, 5 अगस्त इमरान खान साहब को अडयाला जेल में कैद हुए, गैर कानूनी कैद में गए, उससे पहले क्योंकि वो अटक जेल में रहे, इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। महमूद मौलवी साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो 3 माह के अंदर आबरूमंदाना हल निकाल सकते हैं और हालात मामूल पर आ जाएंगे। और महमूद मौलवी हो, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब हो, मोहम्मद अली दुरानी हो, साबिक गवर्नर चौधरी सरवर हो या चौधरी फवाद हुसैन साहब हो, उनके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात बन चुके हैं, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, इसके दरमियान वो पुल का किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। और फिर ये जो इसके मुंतज़मीन थे वो हुकूमत के ख़िलाफ़ खुलकर उन्होंने बात की, मुक्तदरा के हक़ में बात की। और दुरानी साहब की तकरीर जो थी इख्तितामी, उनकी मंतक बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले बड़े चालाक हैं, उनकी हुकूमत ने बड़ी अयारी से खुद को हाइब्रिड हुकूमत कहना शुरू कर दिया है
اور ایسی حکومت جس میں مقتدرہ کا حصہ ہو، اگر اپوزیشن اس کی مخالفت کرے گی تو غدار اور ملک دشمن ٹھہرے گی، اگر حکومت ہائبرڈ ہے تو پھر اپوزیشن بھی ہائبرڈ ہوگی، تبھی حساب برابر ہوگا اور اپوزیشن واقعی حکومت پر تنقید کر سکے گی۔ درانی صاحب نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ حکومت اپنی غلطیاں مقتدرہ پر ڈال دے اور خود کو بری الذمہ قرار دے دے، اور پھر چودھری جو ہے وہ سرور صاحب نے یہ کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی اس کو بہترین ثالثی کے ذریعے فیلڈ مارشل صاحب نے ختم کرایا، پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بھی وہ کردار ادا کر کے ڈائلاگ کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور جتنی بھی نیک نیتی اور دل سوزی سے اس ڈیڈ لاک کو ڈائلاگ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جناب تحریک انصاف کی قیادت اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی بجائے ان تمام لوگوں کو اپنا مخالف قرار دیتی ہے۔ یہ رائے ہے جناب سہیل وڑائچ صاحب کی، جو کہ مسلسل گزشتہ تقریباً جب سے اس مہینے جون کا آغاز ہوا ہے وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ مقتدرہ یہ بوجھ اب نہیں اٹھانا چاہتی اس حکومت کا، اور وہ راستہ کھولنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور آگے سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی آخرکار ایسا کیا کرے کہ اس سے عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کا اعتماد حاصل ہو جائے، پھر آگے چل کر وہ کوئی مثبت کردار ادا کر سکے گی۔ پھر انہوں نے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان پارلیمان کے اندر جو رابطے ہوئے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اپوزیشن کی طرف سے محمود اچکزئی ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اسد کیسر ہیں، اور محمود اچکزئی صاحب کو خود عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر بنوایا۔ بیرسٹر گوہر بھی قانونی طریقے سے جب چیئرمین منتخب ہوئے تو عمران خان صاحب ہی کی چوائس تھے۔ اسد کیسر بھی عمران خان صاحب کے وفادار ہیں، پرانے ساتھی ہیں، لیکن جب بھی یہ حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، ہاکس، عقاب۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہاکس ہیں وہ ان کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، وہ ان کے شدید تحفظات آ جاتے ہیں، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر فاختائیں ہیں، یہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے سیاسی سطح کے اوپر کہ ایگل اور ڈوو، یعنی عقاب اور فاختائیں، یعنی عقاب وہ جو مزاحمت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور فاختائیں وہ جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر ماضی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پھر پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، ان کے اندر مفاہمت اور مزاحمت دونوں کی پالیسی چلتی رہی، اور مزاحمت اسی لیے کی جاتی رہی تاکہ اس کو مفاہمت کے اندر بعد میں بدلا جا سکے۔ اور ایک اور امپارٹنٹ نقطہ یہ تھا کہ بلڈ ریلیشن شپ بھٹو صاحب کا، یعنی نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو صاحبہ فرنٹ فٹ کے اوپر آئیں، اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں کلثوم نواز صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ سامنے آئیں۔ یہاں پر علیمہ خان صاحبہ کے پاس براہ راست کوئی اس قسم کا ایسا رول نہیں ہے، نہ ہی عمران خان صاحب ان کے حوالے انہوں نے پارٹی کی ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی چلا رہی ہیں، عہدہ ان کے پاس نہیں ہے، اور باقی کسی جگہ سے اگر کوئی موو ہو تو علیمہ خان صاحبہ کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ جناب سوشل میڈیا کے استعمال سے، یا ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے عمران خان صاحب کا، اس کے ذریعے ان معاملات کو کوئی اور رخ دے دیتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے نورین خان صاحبہ کی ملاقات کا جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ کی گئی تھی، لیکن عظمیٰ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے انکار کر دیا کہ ہم ڈیل کے ذریعے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں لیں گے، عدالتی فیصلوں کے ذریعے جو ملاقات لیں گے۔ اچھا، اب یہ فرمایا جا رہا ہے جناب سہیل وڑائچ صاحب کی جانب سے بھی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو حکومت یا مقتدرہ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کرے، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ اس کو نشانے پر رکھ لیتے ہیں، اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسے دیوار سے لگا دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی کہ ان کا ایک ذاتی وقار ہے، ان کا وزن ہے، مقتدرہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے جیل سے باہر نہیں آ رہے۔ اب یہ وہ پلان بی ہے جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ پلان شاہ محمود قریشی صاحب کو دیا گیا ہے، یہ پلان بی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی پاکستانی سیاست کے اندر واپسی ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے رہا ہو سکتے ہیں، لیکن شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں، صرف اور صرف کچھ عرصے کے لیے عمران خان صاحب باہر آ کر خاموشی اختیار کریں، بنی گالہ کے اندر نظر بندی اختیار کریں، عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے حوالے سے کوئی بیان نہ دیں، اس حکومت کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، براہ راست عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید نہ کی جائے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس ڈر سے یہ کام نہیں کر رہے کہ جیل کاٹنے کے باوجود انہیں غدار قرار دے دیا جائے گا، انہیں کہیں مقتدرہ کا چمچہ نہ قرار دے دیا جائے۔ اور جب شاہ محمود قریشی جیسا بڑا لیڈر بھی جو کہ انصافی ہے، جو کہ تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور انہوں نے اپنے تمام تر اپنے خاندان کے وہ داغ دھو ڈالے ہیں جو کہا جاتا تھا کہ ان کا خاندان پرو اسٹیبلشمنٹ یا ہمیشہ سے ایسے اقتدار کے اندر چھلانگ لگاتا ہے جیسے
فوجی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو۔ یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب نے، ان کے خاندان نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ تمام داغ دھو دیے۔ ایسا ہی پرویز الہی صاحب کے خاندان کے متعلق کہا جاتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب قریشی صاحب بھی کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے یا انصافی یوٹیوبرز کی وجہ سے وہ بات نہ کر سکیں، جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی اور پارلیمان کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے، وہ بھی دباؤ محسوس کرتے ہیں، اور بار بار جو الزام لگتے ہیں اس میں غداری کا الزام ہے، وفا فروشی کا ہے، لفافہ گیری کا ہے، اور پھر آگے یہ مشورہ دیتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کے 9 مئی یا اس طرح کا جو معاملہ ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو فائدے کی بجائے نقصان دیا ہے، اور اس سسٹم کے اندر آپ کسی کو ڈرا کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ پھر وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بیرون ملک ہیں، محفوظ ہیں، جیل کے اندر اگر جیل کا عذاب بھگت رہا ہے تو وہ عمران خان ہے، اور یا وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہیں، اس لیے فیصلے کا اختیار بھی انہیں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ ہیں، نہ کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے کچھ ہدایت کاروں کو۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت علیمہ خان صاحبہ تحریک انصاف کو چلا رہی ہیں، کیونکہ نہ تو عمران خان صاحب سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہے، نہ عمران خان صاحب کا کوئی پیغام آ رہا ہے باہر۔ اور جو لوگ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو خان ہے، لیکن جو علیمہ خان صاحب ہیں وہ 1.5 خان ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب سے، یعنی خان سے تو شاید مذاکرات ہو جائیں، 1.5 خان سے ممکن نہیں۔ اور پھر محمود اچکزئی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے بہترین اور موزوں شخص ہیں۔ حکومت کو وہ مقتدرہ کو وہ تجویز دے رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی شخصیت مقرر کرے تاکہ سنجیدہ اور بابانی مذاکرات ہو سکے، اور برف پگھل کر سردیوں میں کہیں نہ جو ہے، وہ ابھی برف پگھلی ہوئی ہے گرمیوں میں، سردیوں میں کہیں یہ دوبارہ نہ جم جائے، اسی گرمیوں کے اندر اس پگھلی ہوئی برف سے فائدہ اٹھا کر سیاسی پانی رواں کرنے کا بندوبست کر لیا جائے۔ اچھا، یہ ایک قسم کا میسج ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور ڈیفینیٹلی جو کہ سہیل وڑائچ صاحب، یہ کسی بار بار کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب یہ کالم کیوں لکھ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے نا، آپ بھی کھل کے بات کریں، اس کے اوپر اپنی رائے دیں۔ رائے تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، میں تو اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر بھی میں نے بات کی کہ آپ مزاحمت چاہتے ہیں یا مفاہمت چاہتے ہیں، مزاحمت کی پالیسی سے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو کیا ملا، یا مفاہمت کی پالیسی سے ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا کیا حاصل کر چکی ہیں۔ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ کہہ چکے ہیں کہ نہ وہ بھٹو ہیں نہ وہ شریف ہیں کہ آپ انہیں اس طرح سے کسی معاملے کے اوپر منا لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ راستہ نکالے۔ عمران خان صاحب بالکل درست بات، کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی قسم کی کوئی غیر آنی غیر قانونی اناروں کے لیے وہ تیار نہیں، وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور عمران خان ایک مختلف سیاستدان، ایک بڑا سرپرائز پیکیج اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے ثابت ہوئے ہیں۔ اس بات کا اندازہ سب کو اچھی طرح سے ہو سکا کہ جو وہ لوگ کہتے تھے کہ 2 دن نہیں کاٹ سکے گا، 2 ہفتے نہیں کاٹ سکے گا، 2 ماہ نہیں کاٹ سکے گا، اب کوئی 40 دنوں بعد عمران خان صاحب کو جیل کے اندر 3 سال ہونے لگے ہیں۔ لیکن سوالات اٹھتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وٹ نیکسٹ، کیا پاکستان کے عوام یہ چاہیں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف یہ چاہے گی کہ عمران خان صاحب خدا نخواستہ جیل کے اندر ہی رہیں، یا کیا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایسا پلان ہے، یا ماضی میں کوئی اس قسم کی کوئی بات ہوئی، یا کوئی اس قسم کا کہ کوئی عوام نکلیں گے یا انقلاب آ جائے گا، یا زبردستی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے تالے توڑ کر دروازے کھول کر جیل سے نکال دیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ بار بار ایک لانگ مارچ کی کوششیں بھی کی گئیں، چاہے علی امین گنڈاپور ہوں، دوسری قیادت ہو، ان کے نتائج کیا نکلے۔ ڈیفینیٹلی یہ دباؤ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے کہ لانگ مارچز کے ذریعے اور اس قسم کے جو ہے وہ جو احتجاجی طریقے ہیں ان کے ذریعے زور ڈالا جاتا ہے، ان کے ذریعے دباؤ بڑھایا جاتا ہے، مزاحمت کی جاتی ہے۔ الٹیمیٹلی پر آپ نے مفاہمت کے اوپر آنا ہوتا ہے، اور دونوں گروپ کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں۔ آپ یاد کریں نا کہ میاں نواز شریف صاحب کے معاملات کیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہوئے، یا پیپلز پارٹی کے کیسے بہتر ہوئے۔ آئیڈیل سچویشن تو کوئی نہیں ہوا کرتی، لیکن عرض یہ ہے کہ آپ نے اس سے آگے جانا ہے، اس سے آگے نکلنا ہے۔ جس طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سینٹ کے الیکشن ہے مارچ 2027 کے، اور اگر ان سینٹ الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے کوئی سیاسی سپیس حاصل نہیں کر پاتی۔ اب دیکھیں 3 فورم کے اوپر بار بار بات ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے بھی آفر کی کہ گلگت بلتستان میں آپ ہمارے ساتھ چلیں، آج وہاں حکومت بن گئی۔ بالکل آئیڈیل معاملہ تو ہے نہیں، اور وہی جمہوریت بہترین انتقام بلاول زرداری صاحب نے فون کر ڈالا علیم خان صاحب کو اور کہا جی مل کر حکومت بناتے ہیں، انہوں نے آگے سے مان لیا اور سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو کیا کریں اس پاکستان کے سسٹم کے اندر؟ ڈیفینیٹلی آپ نے جب کوئی راستہ نکالنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ گفتگو کریں گے تو راستہ نکلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کے بھی رابطے ہیں،
اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی یہ بات کر چکے. میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو راضی کریں اور اڈیالہ جیل جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. اس وقت ایک بڑی رائے یہ ہے پارٹی کے اندر کہ ان تمام تر حالات سے، معاملات سے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے تمام تر جو سیاسی کارڈز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی سمجھداری کے ساتھ کھیلنا چاہیے، کیونکہ سیاست کے اندر اس طرح کے جو مواقع ہیں وہ بار بار نہیں ملتے. اس وقت اس طرح کے مواقعوں کی اہمیت ہے. ستمبر سے پہلے پاکستان کے عسکری حلقے پاکستان کے اندر سیاسی طور پر معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اس دوران وہ مقتدر حلقوں سے اور سسٹم سے زیادہ چیزیں اپنے لیے گریب کریں. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ بل جو کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت اور موجودہ فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے موجود ہیں، جن پر نام لے کر ان پر پابندیوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کمیٹیوں سے ستمبر کے مہینے تک واپس آنے ہیں پارلیمان کے اندر. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حکومت نے ان پر کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے اور اس امریکہ ایران والے معاملے قضیے سے نکلنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رخ کرے گا پاکستان میں جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، انتخابات، انسانی حقوق کی صورتحال، جمہوریت، سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگانا. اس لیے یہ ایسا نادر موقع ہے ان 2-3 ماہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ اس دوران زیادہ سے زیادہ اپنا پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ تھی آج کی اپڈیٹس اور آپ کا فیڈ بیک اس معاملے میں انتہائی ضروری. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.